बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो ये दावा किया जाता है कि अरकान असम्बली भी कंपेन नहीं कर सकते, वज़रा भी कंपेन नहीं कर सकते, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एलिगेशंस लगा कर उनके लोगों को गिलगित बल्तिस्तान से सूबा बदर कर दिया जाता है, उनके लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नज़रबंद किया जाता है, ज़्यादातर उम्मीदवारों को कंपेन नहीं करने दी जाती। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN जो वहाँ पे आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं, उन्हें मुकम्मल सहूलत फराम की जाती है। उन्हें एक दूसरे के लिए, यानी वो खुला उनके लिए मैदान छोड़ा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं निकलने नहीं दिया जा रहा और पीपल्स पार्टी और PMLN को मुकम्मल तौर पे फैसिलिटेट किया जा रहा है। देखिए, अगर अरकान असम्बली पे पाबंदियाँ हैं और वो इलेक्शन कंपेन नहीं कर सकते, तो फिर नवाज शरीफ साहब ये भी रुकन असम्बली हैं, बिलावल, आसिफा, बहुत सारे और हैं, अता तारड़ है, आबिद शेर अली है, इख्तियार वली खान है, और बहुत सारे लोग हैं। ये सारे वहाँ पहुँचे हुए हैं। ये वहाँ क्या करने के लिए गए हुए हैं? वहाँ तो गवर्नर पंजाब भी गए हुए हैं। ये सारे लोग कंपेन करने के लिए गए हैं ना। ये कंपेन ही करेंगे और क्या करेंगे, और इनके कंपेन करने के जलसे जुलूस वीडियोस आ रही हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग काम करना चाहते हैं तो उन्हें मना कर दिया जाता है वहाँ पे। ये इलेक्शन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मैनिपुलेट कर रही है, और कितने अरसे के बाद कर रही है। यानी इमरान खान को निकाले हुए इन्हें 4 साल से ज़ायद हो गए। ये अभी तक इमरान खान की मिथ नहीं तोड़ सके। इमरान खान को जेल में डाले हुए इन्हें 3 साल हो गए। ये अभी तक इमरान खान साहब की मकबूलियत को नहीं खा सके। इनको अपनी हुकूमत बनाए हुए 2 साल से ज़ायद हो गए। जो नई हुकूमत बनाई है 4 साल से तो वैसे ये हुकूमत में ही है। ये अभी तक इमरान खान का मुकाबला करने के काबिल नहीं हुए। आसिम मुनीर साहब आए, उन्होंने अपना टन्योर मुकम्मल कर दिया, एक और एक्सटेंशन ले ली, लेकिन आज भी वो और उनका पूरा बनाया हुआ निज़ाम इमरान खान का कैदी नंबर 804 का मुकाबला नहीं कर पा रहा। देखिए, डोनाल्ड लू ने जो साइफर लिखा था, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो खामोश रहे। उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की। ज़्यादातर लोग डरते हैं पाकिस्तान में, और ये हकीकत है। और मेरे ख्याल में वो इतना नाजायज़ भी नहीं है। आप लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते, मारने वाले को ब्लेम करना चाहिए। मार खाने वाले या मजलूम को बुरा क्या कहना। लोग बेचारे एक लेवल तक लड़ सकते हैं, अब बंदूक उठा के गोली तो नहीं चला सकते ना। अब बंदूक को इस्तेमाल किया जाता है। लोग टैक्स के पैसे से जो बंदूकें खरीद के देते हैं, वही बंदूकें लोगों के ऊपर सीधी की हुई हैं। तो लोग अब बंदूक उठा के नहीं लड़ रहे, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, निज़ाम को चलने देना चाहिए। या आप इंतज़ार कर रहे हैं उस वक्त का जब लोग आके सामने खड़े हो जाएंगे और लोग फिर बंदूक की गोली से भी नहीं डरेंगे। और अल्टीमेटली यही होता है, पूरी दुनिया में यही होता है। जब आप जुल्म को एक लेवल से ज़्यादा बढ़ा देते हैं, फिर वो मिट जाता है। तो पाकिस्तान में ये होना तो है। डोनाल्ड लू ने जब ये साइफर आया, उसने जब बातचीत की पाकिस्तानी सफ़ीर से, फिर साइफर आया पाकिस्तान में, जो उसने पैगाम भेजा कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो सारा कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान में कि सारा कुछ माफ़ कर दिया गया। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ दिए, हुकूमत गिरा दी, नई हुकूमत बना ली, बंदर बांट की गई, धांधली की गई, 2 नंबरी की गई, जबरी गुमशुदगियाँ की गई, अदलिया और मीडिया पर पाबंदियाँ लगा दी गई, गैर आइनी और गैर कानूनी इलेक्शन करवाए गए, गैर इंसानी और गैर अखलाकी हरकत की गई, कोई पूछगछ नहीं हुई। इलेक्शन पूरा को पूरा चोरी कर लिया, फौजी अदालतों में सिविलियंस को सजाएं दे दी, और अब फिर एक मरतबा इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। देखिए, कोई बाहर से आगे नहीं रोकेगा, क्योंकि अमेरिका ने कहा था सब कुछ माफ, तो उन्होंने तो सब कुछ माफ कर दिया। और यूरोपीय यूनियन उस वक्त इस सारे कांड के अंदर अमेरिका के साथ शामिल था। कैसे समझे आप? इमरान खान ने एक दफा तो ये कहा था कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, और इस पे उन्होंने बोला था एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन जब यूरोपीय ममालिक की जानिब से खतूत आ रहे थे और इस बात का पाकिस्तान पे दबाव डाला जा रहा था कि पाकिस्तान यूक्रेन और रूस की लड़ाई में यूक्रेन के साथ खड़ा हो जाए, तब इमरान खान साहब ने कहा नहीं, हम न्यूट्रल रहना पसंद करेंगे, हम रूस के या यूक्रेन के दोनों में से किसी के खिलाफ नहीं जा रहे। इंडिया ने भी यही किया, कई अरब ममालिक ने भी यही किया। लेकिन पाकिस्तान का क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम एक किराए की बंदूक के तौर पर इस्तेमाल होते रहे हैं, लिहाजा यूरोपीय यूनियन बुरा मान गया। और इमरान खान ने उनको जवाब दिया था, हम कोई गुलाम है। एक तरफ एब्सोल्युटली नॉट था ना, तो दूसरी तरफ था क्या हम कोई गुलाम है। ये यूरोपीय यूनियन को जवाब अच्छा नहीं लगा। उसके बाद अब आप देखें कि यूरोपीय यूनियन ने जो कुछ मर्जी हो जाए पाकिस्तान में,
کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا. اور یہ بات پاکستان کو یاد رکھنی چاہیے, ہر پاکستانی کو یاد رکھنی چاہیے کہ یورپی یونین جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایکشن لیتے ہیں, پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, وہ پاکستان کے سنگین ترین جرائم کے اوپر بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا ناجائز بنائی گئی حکومت کے خلاف وہ نہیں بولے, بلکہ انہوں نے رپورٹیں دبائیں. اور جو رپورٹیں انہوں نے باقاعدہ خود لکھی, انہوں نے بنائی, وہ رپورٹیں بھی منظر عام پہ نہیں آئیں. ابھی ایک یورپی یونین کی ممبر ہیں, ان کا نام ہے کاجا کیلس. یہ ایک اسٹونین سیاستدان ہے, یہ وزیر اعظم بھی رہی ہیں اسٹونیا کی, پہلی خاتون وزیر اعظم تھی, 2021 میں بنی تھی, 2024 تک یہ وزیر اعظم رہی تھی وہاں کی. تو آج کل یہ ایک سفارتکار ہیں, اس وقت یورپی یونین کی خارجہ امور اور سلامتی کی پالیسی کی اعلیٰ نمائندہ ہے اور یورپی کمیشن کی نائب صدر کے طور پہ خدمات سر انجام دے رہی ہے. اب یہ پاکستان میں پہنچی, اس نے شہباز شریف سے ملاقات کی, فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی, ڈار سے ملاقات کی اور باقی لوگوں سے. اب اس نے ٹویٹ کیا, کاجا کیلس نے, اس نے کہا جی کہ پاکستان ایک اہم علاقائی طاقت اور یورپی یونین کے لیے ایک اہم شراکت دار ہے. آج اسلام آباد میں نے یورپی یونین اور پاکستان کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بات چیت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور اسحاق ڈار سے ملاقات کی. میں نے راولپنڈی میں GHQ میں آرمی چیف سید عاصم منیر سے بھی ملاقات کی. میں نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں سہولت کاری کے حوالے سے پاکستان کے کلیدی کردار کی تعریف کی. دیکھیں, جو پاکستان نے رول پلے کیا وہ پاکستان نے پلے کیا. پاکستان کا کوئی بھی آرمی چیف ہوتا وہ یہ کر سکتا تھا, اور اس کے اوپر پاکستان کی تعریف بنتی ہے اور سب کو کھلے دل کے ساتھ کرنی چاہیے. یہ پاکستان کی حیثیت ہے, یہ پاکستان کی قابلیت اور صلاحیت ہے کہ پاکستان یہاں پہ یہ رول پلے کر سکتا تھا, اور پاکستان نے یہ رول پلے کیا جس پہ ہر پاکستانی کو فخر ہونا چاہیے. لیکن جو ظلم پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس پہ ہر پاکستانی کو آواز بھی اٹھانی چاہیے. تو یورپی یونین کی یہ جو نمائندہ ہے, انہوں نے کہا جی کہ ایک بڑی منڈی ہے, پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی یورپی یونین ہے. پاکستان یورپی یونین کی GSP پلس سٹیٹس کا جو معاملہ ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ ایک سب سے بڑا پاکستان اس حوالے سے ایک ملکوں میں سے ایک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ خاتون نمائندہ یورپی یونین سے آئی ہیں, اور یہ سارے لوگ عمران خان کے معاملے پہ, یہ سارے لوگ انسانی حقوق کے معاملے پہ, عدلیہ کے اندر ہونے والی 2 نمبریوں کے معاملے پہ, یہ تمام لوگ ملٹری کورٹس کے اندر سویلین کو سزائیں دینے کے معاملے کے اوپر بھی چپ ہیں. لیکن آپ یاد رکھیے گا, یہی چیزوں کے اوپر یہی سارے لوگ ایک دن بولیں گے. یہی ڈونلڈ ٹرمپ ہوگا اور یہی پاکستان ہوگا, یا یہی امریکہ ہوگا اور یہی پاکستان ہوگا, یہی یورپی یونین ہوگا اور یہی پاکستان ہوگا. جس دن ان کے مفاد کے خلاف کوئی آدمی آئے گا تو یہ پاکستان کی چھوٹی چھوٹی بات پر بھی نکتہ چینی کریں گے, اور یہی ایک خارجہ پالیسی کا خاصہ ہے. لوگ اپنا مفاد دیکھتے ہیں. عمران خان ان کے مفاد میں نہیں آ رہا تھا, یہ عمران خان کو کٹ پتلی کی طرح استعمال کرنا چاہتے تھے. وہ استعمال ہونے سے اس نے انکار کیا, اور نتائج آپ کے سامنے ہیں. لیکن دیکھیں, اگر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا اس وقت کے جرنیل استعمال نہ ہوتے ریجیم چینج آپریشن کے لیے, تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت تو نہ جاتی نا, ان کی حکومت برقرار رہتی. لیکن جرنیلوں نے جیسے ہمیشہ خدمات سر انجام دی امریکہ کے کہنے پر اور پینٹاگون کے کہنے کے اوپر, انہوں نے ہمیشہ وہ کیا جو انہیں کہا گیا, تو انہوں نے کوئی اپنا ٹریک ریکارڈ تبدیل نہیں کیا. ابھی بھی انہیں کوئی حکم آتا ہے وہ فوری طور پہ اس کو بجا لاتے ہیں. اب ناظرین, جو ناراض ارکان ہیں انہوں نے بیرسٹر گور کو خط لکھا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے, آپ کو پتہ نا خیبر پختونخوا میں آج کل ناراضگیاں چل رہی ہیں. سہیل آفریدی نے اراکین اسمبلی سے ملاقات کی, تو کوئی کہتا ہے 52 آئے, کوئی کہتا ہے 72 آئے, لیکن ان بٹوین ہے نا, پھر بھی 20 سے 40 لوگ کم تھے. حکومت کہتی ہے 20 کم تھے, میڈیا کہتا ہے 40 کم تھے. اب جتنے بھی کم تھے وہ ناراض تو ہیں, اور انہوں نے خط لکھا بیرسٹر گور کو, اور خط میں مطالبہ کیا کیا. میں نے آپ کو 2 دن پہلے ایک ویلاگ میں یہ بتایا تھا کہ یہ جب بھی مطالبہ کریں گے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے. یہ جب بھی بات کریں گے عمران خان کا نام لے کر پالیٹکس کریں گے, کیونکہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے نا. اور یہ موقع سہیل آفریدی نے خود دیا. دیکھیں, سہیل آفریدی کی اپنی غلطیاں ان کے سامنے آ رہی ہیں, ان کی اپنی کمزوری ان کے سامنے آ رہی ہے. اگر وہ ہمت دکھاتے اور طاقت کے ساتھ نوجوانوں کو اکٹھا کر کے کھڑے ہو جاتے اور ڈٹ جاتے اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ہرکاروں کے خلاف, تو آج سہیل آفریدی کی صورتحال کچھ اور ہوتی. یہ وزارت اعلیٰ تو ابھی رہے گی, کبھی نہیں رہے گی, لیکن سیاست ساری زندگی رہے گی. تو سہیل آفریدی اپنا نام لکھوا سکتے تھے بڑے سیاستدانوں کے اندر اور اپنا قد بہت اونچا کر سکتے تھے, ان کے پاس ابھی بھی موقع ہے. لیکن انہوں نے میرے خیال میں بند کمروں کو زیادہ شاید پسند کیا, انڈور احتجاج کر لیا, تھوڑا کمروں کے اندر میٹنگز کر لی,
کوئی ادھر میٹنگ کر لی، کوئی ادھر میٹنگ کر لی، تو وہ اس چکر کے اندر وہ رہے نہیں جو وہ بن سکتے تھے، یا جو عمران خان نے ان سے ایکسپیکٹ کیا تھا وہ سارا کچھ وہ کر نہیں پائے۔ اب اس میں جو ناراض ارکان اسمبلی، انہوں نے کہا عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائی جائے، اور انہوں نے لیٹر لکھا بیرسٹر گھور کو، عمران خان کی رہائی کے لیے مؤثر تحریک چلائی جائے، قید پارٹی ورکرز کی رہائی کے لیے قانونی جنگ لڑی جائے۔ اب ان لوگوں نے جناب خط لکھ دیا۔ اس حوالے سے حکومتی جماعت پی ٹی آئی کے ناراض ارکان کا، یہ خیبر پختونخوا میں ہے نا، یہ انہوں نے پشاور میں ایک اجلاس کیا، اور اجلاس کرنے کے بعد انہوں نے بیرسٹر گھور کو خط لکھ کر یہ کہہ دیا جناب کہ تحریک چلائیں، اور ہمیں بڑی تشویش کا اظہار ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان پہ جو پابندیاں ہیں ان پہ بھی ہمیں تشویش کا اظہار ہے، ملاقاتیں بند ہیں اس پہ بھی ہم بہت پریشان ہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے ایک مثبت، جامع، مؤثر اور نتیجہ خیز حکمت عملی اختیار کی جائے۔ یہ جناب اب یہ مطالبات سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ مطالبات تو ناجائز نہیں ہے، لیکن کیا سہیل آفریدی کی حکومت گرا دی جائے گی؟ میں نے آپ کو پھر کہا کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آئینی عدالت کیا کرتی ہے۔ اگر آئینی عدالت نے کوئی شرارت کر دی تو کوئی پتہ نہیں سہیل آفریدی کی حکومت گرا دی جائے۔ ناظرین، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، خیبر پختونخوا کو جتنا بجٹ ملا، آپ کو میں بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں، وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو عوام کے اوپر خرچ کرنا چاہیے تھا نا۔ یعنی جو اربوں روپے ملے انہیں، اپنا حصہ جو خیبر پختونخوا کو ملا، وہ پیسہ خیبر پختونخوا کی عوام کی تعمیر اور ترقی کے اوپر خرچ ہونا چاہیے تھا نا۔ اس سے سڑکیں بننی چاہیے تھی، اس سے لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے تھے، لوگوں کی صحت کے مسائل، کھیلوں کے مسائل، تعلیم کے مسائل، انفراسٹرکچر کے مسائل، یہ سارے حل ہونے چاہیے تھے نا۔ آدھا بجٹ بھی خرچ نہیں ہوا، کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو اس کی تفصیلات شیئر کروں گا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے سرپلس کیا، یعنی وہ جو ان کے پاس پیسہ تھا اس کو خرچ نہیں کیا۔ روزانہ کی بنیاد پہ سہیل آفریدی چلاتے ہیں میرا حصہ دو، میرا پیسہ دو، وفاق مجھے پیسے نہیں دے رہا، تو جو پیسے آپ کے پاس تھے آپ نے انہیں خرچ کیوں نہیں کیا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ حکومت بہت ہی نالائق ہوتی ہے جس کے پاس بجٹ موجود ہو اور وہ عوامی ترقیاتی منصوبوں پر اس بجٹ کو خرچ نہ کر سکے۔ یہ صرف اور صرف آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے یا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو راضی رکھنے کے لیے انہوں نے یہ پیسہ خرچ نہیں کیا، اور زبانی کلامی کہتے رہے کہ ہمیں بہت سارا پیسہ دیں۔ میں اس کی ساری تفصیلات نکالتا ہوں ابھی، مجھے کیونکہ اس پہ کنفرم اطلاع نہیں ہے، میں نے 2-3 ٹویٹس پڑھے جس میں مجھے انفارمیشن ملی، ایک آدھا بندہ مجھے بہت اتھینٹک لگا اس لیے میں نے یہ کمنٹ کیے ہیں، لیکن نیکسٹ ویلاگ میں اس کی ساری چیزیں نکال کے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر آپ کے سامنے شیئر کروں گا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہا کیا اور کیا کیا۔ اب ذرا آ جائیں ناظرین، جنگ بندی والا معاملہ جو ایران والا ہے اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ موڑ آ گیا۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ دھمکی لگا دی ایران نے کہ اگر جنگ ہوگی تو پھر مکمل جنگ ہوگی، اگر آپ کسی ایک جگہ پہ لڑائی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ بندی کی ہر طرف خلاف ورزی۔ اور پھر ایران نے یہ بھی دھمکی لگائی کہ اگر لبنان کے اندر قتل عام کو نہ روکا گیا تو ہم آبنائے ہرمز کے ساتھ ساتھ بند کر دیں گے باب مندب کو بھی، تو پورے علاقے کی تجارت رک جاتی ہے اس سے۔ لہذا ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پہ ایکشن لیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بعد میں اعلان کیا کہ کیونکہ ایران کو اس پہ بڑے تحفظات تھے تو میری نیتن یاہو سے بات ہوئی ہے جس میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ بیروت لبنان پر کوئی حملہ نہ کریں۔ انہوں نے اپنے فوجیوں کو واپس بلا لیا ہے اور ان کا شکریہ۔ اس طرح اسرائیل ان پر فائرنگ روکنے پر اسرائیل نے اتفاق کر لیا ہے۔ دیکھتے ہیں سلسلہ کب تک چلتا ہے، امید ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری طور پہ جنگ بندی کروا دی، لیکن ایکسیس میڈیا جو ہے اس نے ایک دعویٰ کر دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو ڈانٹا ہے۔ امریکی میڈیا نے کہا کہ آج صبح دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو کے دوران ٹرمپ نے لبنان میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی فوجی کارروائیوں اور ایران کے ساتھ امن مذاکرات کو نقصان پہنچانے کے خطرے پر اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو پر شدید غصہ نکالا۔ دو امریکی حکام اس گفتگو سے باخبر تھے، اور ایک تیسرے ذریعے نے یہ بتایا میڈیا کو کہ ایک موقع پر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو پاگل کہا اور ان پر ناشکر گزاری کا الزام بھی لگایا۔ نیتن یاہو کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ایک امریکی عہدیدار نے میڈیا کو یہ بتایا کہ ٹرمپ نے کہا تم بالکل پاگل ہو چکے ہو، اگر میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے، میں تمہاری جان بچا رہا ہوں، اب ہر کوئی تم سے نفرت کرتا ہے، اس سب کی وجہ سے اب ہر کوئی اسرائیل سے نفرت کرتا ہے،
جبکہ اس گفتگو سے باخبر ایک دوسرے ذریعے نے بتایا کہ ٹرمپ شدید طیش میں تھے اور انہوں نے ایک موقع پر نیتن یاہو پر چلاتے ہوئے کہا کہ تم آخر کر کیا رہے ہو. یہ ہے ناظرین اندر کی خبر جو امریکن میڈیا سے آئی ہے. اس کے ساتھ ایک خبر اور بھی ہے. نیتن یاہو نے بعد میں اپنی فیس سیونگ کے لیے یہ کہا کہ جناب اگر ہم پہ حملہ ہوگا تو ہم حملہ واپس کریں گے، اور یہ ہم نے بتا دیا امریکہ کو کہ ہم نے یہ کرنا ہے. جبکہ اسرائیلی جو وزراء ہیں وہ اب نیتن یاہو پہ گرم ہو رہے ہیں. اسرائیل کے وزیر خزانہ نے نیتن یاہو کو کہا کہ جناب یا تو ہم ہیں یا وہ ہیں، کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے، اور فلسطینی ریاست کے تصور کو ہم ختم کر دیں گے، دفن کر دیں گے. کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی، کوئی حدود نہیں ہوگی، سارا ہمارے قبضے میں رہے گا. تو اسرائیلی وزیر برائے نیشنل سیکورٹی اس نے جو کہا، اس نے کہا جی کہ وزیر اعظم صاحب آپ نے کہا تھا کہ ایک مضبوط وزیر اعظم امریکی صدر کو بتاتا ہے جب ممکن ہو ہاں اور جب ضروری ہو تو نہ، یعنی ہم امریکہ کو ہاں بھی کر سکتے ہیں نہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس نے کہا یہ ہمارا وقت ہے کہ ہم اپنے دوست صدر ٹرمپ کو نہ بولیں. اب وقت ہے وہ کرنے کا جو حزب اللہ پر حملے کرنے کے لیے ضروری اور لازمی ہے. ہمارے جنگجو، یعنی انہوں نے جنگ بندی کے خلاف ووٹ دیا. انہوں نے کہا جی نہیں، نیتن یاہو کو ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ بولنا چاہیے، اور یہی پریشر تھا نیتن یاہو پہ. اور وہی ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر غصہ نکالا نیتن یاہو کے اوپر. ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہوئی ناظرین اسرائیل میں، یہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا. اسرائیل کی پارلیمنٹ کے اندر ایک تقریب ہوئی، اور یہ اپنی نوعیت کی عجیب و غریب قسم کی تقریب تھی. اور یہ زیادہ تر عیسائی وفود بلائے گئے، مختلف ممالک سے ان لوگوں کا تعلق تھا، اور ان لوگوں کو کہا گیا کہ آپ یہاں پہ آگے کھڑے ہو کر اپنے اپنے دل کی بات کریں. یہ لوگ آتے تھے، آنکھیں بند کرتے تھے اور پھر اللہ سے معافی مانگتے تھے. یہی اپنے مذہب کے مطابق وہ سارا کرتے تھے. میں آپ کو چند لوگوں کی بات، ایک جرمن شہری ہے، وہ آیا، اس نے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا اے مالک مہربانی فرما ہمیں ان تمام کاموں کے لیے معاف کر دے جو ہم نے کیے اور جن سے اسرائیل کی حمایت نہیں ہوئی. یہ اسرائیل نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر یہ پروگرام کروا دیا. پھر ایک کوریا کی خاتون آئی اسرائیل میں، اسی ندامت کی تقریب میں جو کوریا سے خاتون آئی تھی، اس نے کہا کہ اے باپ کوریا کی قوم کو معاف کر دے جس نے اسرائیل کے خلاف بات کی ہے یا اس کی مخالفت کی ہے. پھر ایک برطانوی وفد آیا، اس کے ساتھ ایک صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اے باپ چرچ کو خاموش رہنے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں شریک جرم ہونے پر معاف کر دے. کیا تو حکومت اور چرچ دونوں میں ہمارے رہنماؤں کے دلوں کو ہماری قوم کے لوگوں کے ساتھ دوبارہ اپنی اور اپنے کلام کی تعظیم کی طرف موڑ دے گا تاکہ ایک قوم کے طور پر ہم ایک بار پھر اسرائیل اور یہودی لوگوں کے ساتھ حمایت میں کھڑے ہو سکیں اور ان کے دوست بن سکیں. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی ایک تقریب تھی. میں حیران ہو رہا تھا کہ وار کی طرف جاتے ہیں، کبھی اس طرف جاتے ہیں. تھوڑا عرصہ پہلے میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھا جب وہ بہت اضطراب میں تھا، تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بہت سارے مذہبی قسم کے لوگ کھڑے ہوئے تھے اور وہ عجیب قسم کے نعرے لگا رہے تھے. کوئی مذہبی قسم کا ان کا وہ سارا رجحان تھا. اب یہ ان کے عقائد ہیں، وہ اس کو ویسے کر سکتے ہیں، ہر کوئی آزاد ہے. لیکن یہ فرسٹریشن بعض اوقات ظاہر کرتا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا کو جنگ کے اندر پھنسا دیا ہے. فی الحال اسرائیل کے لیے واقعی ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ٹھیک ہے کہ نفرت میں اضافہ ہوا ہے اور اسرائیل کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے فرانس سے. فرانس نے اسرائیل پر ایک پابندی لگا دی ہے. پیرس میں منعقد ہو رہا ہے ایک دفاعی نوعیت کا شو، اور یہ بہت بڑی نمائش ہوتی ہے جو پیرس میں ہوتی ہے. وہاں پہ انہوں نے 15 سے 18 جون کو ہونے والے پروگرام میں اسرائیل کی سرکاری شرکت پر پابندی لگا دی ہے. اسرائیلی حکومت اور وزارت دفاع کے نمائندوں کو اس نمائش میں شرکت کرنے یا اپنا قومی پویلین لگانے کی اجازت نہیں ہوگی. یعنی ممالک آتے ہیں نا، پاکستانی بھی جاتے ہیں، باقی دنیا کے ممالک بھی جاتے ہیں، اپنے اپنے دفاعی ہتھیار لے کر جاتے ہیں. وہاں پیرس کے اندر اس شو کے اندر وہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے کون سے ہتھیار ہیں، کیسے ہتھیار ہیں. تو اسرائیل کو اب اس بات کی اجازت نہیں دی جا رہی. فرانس نے اسرائیل پر پابندی لگا دی. اب ایک طرف غزہ جو ہے اس کے اوپر مکمل کنٹرول اسرائیل اپنا پکا کر رہا ہے، لیکن بورڈ آف پیس میں بیٹھے ہوئے لوگ ابھی تک خاموش ہیں. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.